وہ दुल्हन के लिबास में लाल आंचल में छुपी हुई थी। आज उसका निकाह था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी की रमक न थी, बल्कि आंखों में कुर्ब का समंदर लिए वो बेड पर बैठी रो रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब थी और हाथों में पकड़ी नींद की गोलियों की शीशी लरस रही थी। लबों पर एक ही जुमला था, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर सिर्फ और सिर्फ दानिश का हक है। मैं किसी और की हो ही नहीं सकती। मैं मर जाना गवारा करूंगी, पर किसी दूसरे लड़के से निकाह नहीं करूंगी। वो ये कहते हुए कोई जुनूनी या पागल लड़की लग रही थी। वो अपनी मोहब्बत में इस कदर जुनूनी और अंधी हो चुकी थी कि हलाल हराम की पहचान भी उसको मिट गई थी। उसे मालूम था कि इस्लाम में खुदकुशी जैसे फेल की सख्त ममानत है। ये गुनाह कबीरा है, मगर फिर भी वो अपने जज्बात की शिद्दत में इस हद तक बह गई कि ये हराम काम भी उसे हलाल महसूस होने लगा। मोहब्बत की रूह में बहकती वो अपने वालिदैन जैसे अजीम रिश्तों को भूल बैठी, जिन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और उस भाई को भी फरामोश कर दिया जो उस पर जान छिड़कता था, सिर्फ 4 दिन की उस मोहब्बत के लिए जिसकी गहराई या सच्चाई को परखने का उसने कभी वक्त ही नहीं लिया था। वो बगैर सोचे समझे ये वादा कराई थी कि वो अपनी जान ले लेगी। ये वादा उसने जज्बात के बहाव में बहकर किया था, मगर अब वो उस जुनून को हकीकत का रूप देने पर बज़िद थी, चाहे उसकी कीमत उसकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। वो दानिश को बता देना चाहती थी कि वो किस कदर उससे मोहब्बत करती है, और उस फेल से वो ये साबित कर देना चाहती थी कि वो उसके लिए मौत को भी खुशी से गले लगा लेगी। वो इन्हीं सोचों के भंवर में फंसी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलराना बेटा, दरवाज़ा खोलो और नीचे आ जाओ, बारात आ गई है और मौलवी साहब भी आ गए हैं। माँ की आवाज़ में खुशी थी, मगर गुल के दिल में तूफान बरपा था। सांसें रुकने लगी और आंखों में आंसुओं से धुंध छा गई। लम्हे भर की झिझक के बाद उसने कांपते हाथों से बोतल खोली और एक ही झटके में नींद की सारी गोलियां निकल ली। बाहर दरवाज़ा बजता रहा, आवाज़ें आती रही, लेकिन गुलराना का वजूद बेजान होने लगा। यकायक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर फर्श पर धड़ाम से गिर गई, और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब कोई जवाब ना आया तो परेशानी बढ़ गई। जब कमरे का दरवाज़ा तोड़कर सब अंदर दाखिल हुए और मंजर ऐसा था कि सबकी रूह कांप गई। गुलराना फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी, हाथ में नींद की गोलियों की खाली शीशी और आंखों में आंसू जमे हुए थे। गुलराना ने अपनी शादी वाले दिन ये हरकत करने की कोशिश की। पूरा खानदान हिलकर रह गया। सुल्तान साहब और शमशेर खान उसे हस्पताल लेकर भागे, जबकि शबाना बेगम वहीं धाड़े मार मार कर रोती। खानदान में जो भी सुनता कानों को हाथ लगाता और यही कहता, तौबा, ऐसी बेटी खुदा किसी को न दे जिसने माँ बाप की इज्जत ही खाक में मिला दी। किसी को पसंद करती थी या शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देती। यूं खुदकुशी करके क्या साबित करना चाहती थी? अल्लाह अकल दे ऐसी लड़कियों को। मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की बाज़कश सुनती शबाना बेगम तो सख्ते में आ गई। आखिर वो किन किन लोगों को जवाब देती जब अपनी बेटी में ही खोट था। यूं बारात वापस चली गई और इज्जत खाक में मिल गई थी। जैसे ही मेहमानों से घर खाली हुआ तो शबाना बेगम हस्पताल आ गई। गुलराना जैसी भी थी उनकी बेटी थी। 3 से 4 घंटे गुजर गए थे, लेकिन गुलराना के बारे में डॉक्टर्स ने कुछ ना बताया। शबाना बेगम नम आंखों से कभी सुल्तान साहब की तरफ देखती, कभी अपने बेटे शमशेर खान की तरफ, जो खुद भी परेशानी से इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर निकली। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? सुल्तान साहब ने परेशानी से पूछा। देखें, पेशेंट की जान खतरे में है। उनका मैदा वॉश कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आप प्लीज़ फॉर्म फिल करके रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें। नर्स ये कहकर चली गई तो सुल्तान खान लड़खड़ाए। शमशेर ने फौरन आगे बढ़कर अपने बाप को संभाला। मैं ठीक हूँ, जाओ शमशेर, तुम जाकर अस्पताल का बिल भराओ, हम यहीं बैठे हैं। वो सर हिलाता वहाँ से चला गया, जबकि सुल्तान की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो पीछे दीवार से टेक लगाते आंखें मूंद गए। गुलराना से वो बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी और वो नहीं जानते थे कि उनके इनकार करने पर वो खुद की जान लेने की कोशिश करेगी। अभी 2 महीने पहले ही की तो बात है जब गुलराना का रिश्ता पक्का हुआ था।
وہ کتنے خوش تھے کہ گل رانا کی شادی ان کے سب سے اچھے دوست رضا انصاری کے بیٹے ایس پی فہد انصاری سے ہو رہی ہے، جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جب گل رانا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ان کے کمرے میں آئی۔ سلطان صاحب LED پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ بابا، گل رانا کی آواز پر انہوں نے چونک کر LED بند کی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر۔ وہ مسکرائے اور گل رانا ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی یونیورسٹی کی فرینڈ دانش حیدر کو پسند کرتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی تو سلطان صاحب نے غصے سے گل رانا کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے گل رانا، تم جانتی ہو نا کہ ہم خان ہیں اور خان غیر لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ اور تم وہاں یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی یا پھر یہ سب حرکتیں کرنے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ بابا، میں محبت کرتی ہوں اس سے اور میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ بابا پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، رشتہ طے کرتے وقت آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں یہ شادی کرنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، گل اب کچھ نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گا۔ پورا خاندان جانتا ہے کہ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور تمہارے پیپرز کے فوراً بعد شادی ہے، تو گل رانا بہتر یہی ہوگا کہ خاموشی سے شادی کر لو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ وہ غصے سے دھاڑے تو وہ سہم کر اپنے روم میں چلی گئی۔ وہیں دروازے پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ گل رانا اپنی سوچوں میں گمسم سی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ گل رانا، کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد فہد اپنی ماں کے ساتھ آئے گا تو تم شمشیر اور اپنی ماں کے ساتھ جا کر شادی کے لیے ڈریسز لے آؤ، پھر تمہارے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر ٹائم نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے نکاح اور ولیمے کے کپڑے جا کر لے آؤ اور باقی سب کچھ ہم خود کر لیں گے۔ سلطان صاحب بولے تو گل رانا نے سہم کر باپ کی طرف دیکھا، جو تنبیہی نگاہوں سے گل کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں اس سے پہلے کہ وہ بولتی، سلطان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا۔ گل رانا، اگر تم مجھے پہلے بتاتی تو شاید میں مان جاتا، لیکن اب رشتہ ہو چکا ہے اور میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، تو اس لڑکے کو بھول جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ گئے اور وہ آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی اور سر چھٹکتے کتابوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو گل رانا نے دروازہ کھولا تو سامنے شمشیر کھڑا تھا۔ گل رانا، تیار ہو گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، فہد اور اس کی ماں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹنے لگا، جبکہ گل رانا کی آواز پر وہ پلٹا۔ لالا، آپ پلیز میری مدد کر دیں، میرے لیے آپ بابا سے بات کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں لالا، صرف ایک بار پلیز۔ وہ اپنے بھائی کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو گل رانا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بابا نہیں مانیں گے اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ فہد بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس سے مل چکا ہوں اور وہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت بھی دے دے گا۔ ایک بار اس سے مل لو، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ اب مزید کوئی بحث نہیں، چلو جلدی کرو انہیں اور انتظار مت کرواؤ۔ وہ ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کرتی، چادر اٹھاتی، شمشیر کے ساتھ سر جھکائے نیچے آ گئی۔ ماشاء اللہ، گل رانا کو دیکھتے ہی ذکیہ بیگم نے خوشی سے بلند آواز میں کہا اور شفقت سے اسے اپنے قریب بٹھا کر پیار کیا، پھر پیسے وار کر اس کا صدقہ اتارا۔ گل رانا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، مگر فہد کی نظریں اس کے نازک سراپے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے گل رانا نے سر اٹھایا تو فہد نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر وہ چہرے پر کسی بھی تاثر کے بغیر دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ چائے پینے کے بعد وہ سب شاپنگ مال آ گئے، جہاں گل رانا نے ڈریسز کے انتخاب کا کام اپنی ماں پر چھوڑ دیا اور خود گمسم ایک طرف بیٹھ گئی، جس پر شبانہ بیگم اور ذکیہ بیگم کو مجبوراً خود ہی کپڑے پسند کرنے پڑے۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ گئے، وہاں بھی فہد نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے، کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ مگر موقع نہ ملنے کے باعث یہ سوال اس کے دل میں ہی رہ گیا اور آخرکار سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دانش، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی،
گھر والوں کو میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ میرے گھر والے میری زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ میں تمہاری ہوں دانش، تو میں کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر روٹی اور دانش بھی جذبات کی روح میں بہکتا اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ دانش کے کہنے پر یونیورسٹی اس سے ملنے آئی تھی۔ گلِ رونا بند کرو، اس مسئلے کا حل نکالو، وہ گلِ کو خود سے دور کرتے بولا۔ دانش تم اپنے گھر والوں سے بات کرو پلیز، میرے گھر اپنے ماں باپ کو بھیجو تاکہ وہ بابا سے بات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ گے، وہ مان جائیں گے۔ وہ ایک آس سے بولی، تم جانتی ہو کہ میں خود ابھی پڑھ رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی جاب ہے نہ ہی کوئی تجربہ ہے، اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ گھر والوں سے بھی بات کر چکا ہوں، انہوں نے بھی صاف منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم 2 سال انتظار کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب تک مجھے کوئی جاب نہیں مل جاتی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گلِ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اپنے منگیتر سے بات کرو، کیا پتا کہ وہ ہماری مدد کر دے۔ دانش نے اپنی مجبوری بتا کر ایک حل پیش کیا۔ گلِ کی آنکھیں چمکی اور وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ وہی کرے گی جو وہ سوچ چکی ہے۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر پولیس اسٹیشن پہنچی تو سامنے ایس پی فہد انصاری اپنے کمرے میں بیٹھا ایک فائل چیک کر رہا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ایس پی فہد انصاری نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ اگر آپ کو مجھ سے ملنا تھا تو آپ مجھے کال کر دیتی، ہم کہیں باہر مل لیتے۔ یہاں ملنا مناسب نہیں تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اور بات بہت ضروری تھی۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں بات کرتے وقت اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ جو بات وہ کرنے والی تھی ایس پی فہد انصاری کا ریاکشن کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بولیں کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گلِ اس کی نظروں کی تپش برداشت کرتے سرخ ہو گئی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی اور وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ جی میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اپنی یونی کے دوست دانش حیدر کو چاہتی ہوں۔ گلِ کی بات پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے اور ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ 4 دن بعد ہمارا نکاح ہے اور آپ اب مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، آپ کسی اور کو چاہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں گلِ، لیکن امانت میں خیانت ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کو تب بتانی چاہیے تھی جب ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا، اور اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ چاہے اس شادی سے خوش ہوں یا نہ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ شادی تو ہو کر رہے گی، وہ کرخت لہجے میں بولا تو وہ اس کے انداز سے غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھجک اور ڈر تھا وہ اب کہیں پر بھی نہ تھا۔ دیکھیں ایس پی فہد انصاری، محبت میں بھی خیانت کے قائل نہیں ہوں۔ میں نے دانش حیدر سے محبت کی ہے، میرا دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے اور اسی لیے آپ سے بات کرنے آئی تھی، کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں محبت کسی اور سے کروں اور شادی کسی اور سے۔ اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ نے اس شادی سے انکار نہ کیا تو میں شادی والے دن کوئی ایسا کام کروں گی اور یہ بات آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گی کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ غصے سے چیخی تو ایس پی فہد انصاری نے لب بھینچ لیے۔ گلِ اب ضدی ہیں تو میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں۔ یہ شادی تو ہو کر رہے گی، اس کے لیے اگر مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، کیونکہ صرف آپ نے محبت نہیں کی، میں نے بھی محبت کی ہے آپ سے۔ گلِ 4 سال پہلے آپ کو میں نے دیکھا تھا اور اس وقت آپ صرف 16 سال کی تھی، چھوٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ بڑی ہو جائیں گی تو تب آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ 4 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے گلِ۔ میرے سامنے اپنی محبت کا دم بھرنے کی بجائے شادی کی تیاری کریں۔ وہ نرم لہجے میں بولتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ فہد کے سلگتے لمس پر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ لب بھینچتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنا بیگ اٹھاتی واپس آ گئی، جبکہ فہد انصاری کو پورا یقین تھا
کہ جس طرح وہ یہاں سے گئی ہے وہ اب شادی کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ وہ سرشار سا آنکھیں بند کر گیا۔ اگر تم کسی اور سے نکاح کرو گی اسی دن خود کو ختم کر دوں گا۔ گل رانا قسم ہے تمہاری، مت شادی کرو۔ دانش کی آنکھوں میں پریشانی اور نمی تھی اور آواز میں وہی محبت کا لہجہ جس نے گل رانا سلطان کو اس سے باندھ رکھا۔ وہ یونیورسٹی کی کینٹین کے گوشے میں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دانش، اگر تم مر گئے تو تمہاری گل رانا جی پائے گی؟ میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ ہم ساتھ جی نہیں سکتے تو کیا ہوا، ساتھ مریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ دانش تمہاری گل رانا کا وعدہ ہے، تم بھی وعدہ کرو، گل نے لرزتی آواز میں کہا اور اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھا دی۔ وعدہ، وہ بولا اور اس کی ہتھیلی تھام لی۔ گل رانا نے ہر کوشش کر لی تھی لیکن سلطان صاحب ضد پر اڑے رہے۔ مجبوراً گل رانا کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ایس پی فہد انصاری بارات لے کر آیا تو بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی کو نظر اس وقت لگی جب اس سے پتہ چلا کہ گل رانا نے اس شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ خاموش ہو گیا اور بارات واپس لے گیا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ اس دن ضد اور انا میں نہ آیا ہوتا، اس کی بات مان لیتا، اس شادی سے انکار کر دیتا تو گل رانا کو انتہائی قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ صرف 2 سال کے اندر دانش حیدر سے محبت میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ اب پلٹ کر آنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ دل کی ہر دھڑکن، ہر سوچ اور ہر خواب میں صرف وہی شخص بس گیا تھا۔ اس نے اپنی خوشیوں، سکون اور حتیٰ کہ اپنے اصولوں کو بھی اس محبت کے لیے قربان کر دیا۔ اب وہ ایسی راہ پر تھی جہاں سے واپسی کا مطلب اپنے وجود کو توڑ دینا تھا۔ چاہ کر بھی وہ خود کو اس احساس سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ یہ محبت اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکی تھی جسے سانس لینا، جس کے بغیر جینا محال ہو۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن صورتحال اب بھی غیر یقینی تھی۔ ڈاکٹر کی خاموشی اور محتاط رویہ گھر والوں کی پریشانی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ گل رانا بے ہوش تھی اور بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر اس نے 24 گھنٹوں کے اندر ہوش نہ سنبھالا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے، اور ایک بار کوما میں جانے کے بعد وہ کب باہر آئے گی یا کبھی آئے گی بھی یا نہیں، اس بارے میں کچھ کہنا ممکن نہ تھا۔ ہر لمحہ انتظار کی اذیت کو بڑھا رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا، سب کی نظریں دروازے کی طرف لگی تھی کہ کب کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ آخر کار طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس نے اطمینان سے کہا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا اور آنکھوں میں جمع آنسو خوشی میں ڈھل گئے۔ 1 ہفتے بعد وہ ہسپتال سے گھر لوٹی تو اس کی حالت دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، چہرے کی رنگت میں زردی کھل گئی تھی اور وہ محض 7 دنوں میں اتنی کمزور ہو گئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول بھی اس کے لیے بوجھل ہو چکا تھا۔ سلطان صاحب مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں شکوہ اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ وہ اس سے بات تک نہیں کر رہے تھے، جیسے اپنے دل کی ساری محبت پر پردہ ڈال دیا ہو۔ جہانگیر تو اسے دیکھتے ہی غصے سے سرخ ہو جاتا۔ سلطان صاحب اور جہانگیر خان کی ناراضگی کم ہونے کی بجائے ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ گل رانا کا ضبط جواب دے گیا اور وہی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جہانگیر تو اس کے رونے پر مزید سیخ پا ہو گیا اور اسے کندھوں سے جکڑتے وہ دھاڑا کہ گل رانا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ بدنامی الگ ہوئی، تمہیں احساس بھی ہے گل؟ تمہاری بارات واپس چلی گئی، تمہیں ہمارا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ بتاؤ گل، جواب دو۔ اس شخص کی محبت میں تم اتنی پاگل ہو گئی کہ تم نے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 4 دن کے پیار کے لیے تم نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ غصے سے چیختا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے الفاظ تیروں کی طرح گل رانا کے دل میں پیوست ہو گئے، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی وضاحت بھی ان کے دلوں سے شکوہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ دانش سے جدائی، ماں باپ اور جان سے عزیز بھائی جہانگیر کے ناراضگی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ خاموش سی گھنٹوں اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ کھانا آ گیا تو کھا لیا، ورنہ اپنے ہی دنیا میں گمسم سی بیٹھی رہتی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن سب کی ناراضگی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ایک شبانہ بیگم ہی تھی جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔
رزلٹ آیا تو وہ اچھے نمبر تو نہ لا سکی لیکن پاس ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب جہانگیر اندر آیا۔ لالا، آپ یہاں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ گلے رانا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے کیونکہ آج کل سلطان صاحب کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ جہانگیر خان اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تو گل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آج کتنے مہینوں کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جہانگیر، لالا کیا بات ہے؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ گلے رانا، جس کے لیے تم نے مرنے کی کوشش کی وہ تو آج بھی بالکل ٹھیک ہے۔ گولیاں تو اس نے کھائی ہی نہیں تھی۔ تم تو کہتی تھی کہ دانش نے مرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنا اندھا اعتماد کرتی تھی تم اس پر کہ تم نے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا، لیکن وہ تو زندہ ہے اور ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر گلے رانا پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، جبکہ جہانگیر خان کی آواز میں طنز، دکھ اور غصہ سب کچھ تھا۔ کیا مطلب؟ لالا، میں سمجھی نہیں۔ گلے رانا کی زبان سوکھ گئی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور دل تو مانو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے بولی، مطلب یہ کہ تم دھوکہ کھا گئی گلے رانا۔ وہ لڑکا تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا، تم نے ہماری عزت بھی داؤ پر لگا دی اس جیسے گھٹیا شخص کی وجہ سے، اور گلے رانا کو لگا جیسے دنیا اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ دانش نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کیا اس نے خودکشی نہیں کی؟ وہ زندہ تھا، ٹھیک ٹھاک، خوش و خرم، لیکن وہ سر جھٹک کر پریشانی سے بولی، لالا، میں نے خود اسے نیند کی گولیاں دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے شادی والے دن خودکشی کر لے گا، اور تبھی تو میں نے وہ گولیاں سب کھا لی تھی۔ اور وہی بے یقینی سے پھوٹ پھوٹ کر وہ رو دی۔ گلے رانا ابھی بھی بے یقینی تھی، جبکہ اب جہانگیر خان کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن گلے رانا دانش کے گھر گئی، لیکن وہاں پہنچ کر جو سچ اس کے سامنے آیا اس نے اس کے وجود سے حرکت چھین لی تھی۔ وہ لمحوں تک وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے زمین سے جکڑ لیا ہو۔ پتہ چلا کہ دانش نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی کزن سے نکاح کر لیا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دانش کے چہرے پر شرمندگی یا پچھتاوے کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے گلے رانا کی محبت اور قربانیاں اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ اسی لمحے گلے رانا نے آنکھیں بند کر لی، دل کرب سے بھر گیا اور اندر ہی اندر وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ دانش کی بے وفائی نے نہ صرف اس کے دل کو چکنا چور کیا بلکہ مرد ذات پر سے اس کا بھروسہ بھی چھین لیا۔ اب اس کے دل میں محبت کی جگہ ایک ایسی تلخ نفرت نے لے لی تھی جو کسی بھی مرد کو دیکھ کر اسے محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ مردہ دل لیے کمرے میں قید ہو گئی۔ گلے رانا، میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھ میں تمہارے جتنی ہمت نہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتا۔ مجھے لگا کہ تم نے خودکشی کر لی، اس لیے میں نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ رخصتی 2 سال بعد ہوگی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور بھول جاؤ مجھے گلے رانا۔ کمرے میں دانش کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے حیثیت سے چیخ اٹھی۔ گلے رانا کی چیخوں سے سلطان صاحب، جہانگیر خان اور شبانہ بیگم بھاگے بھاگے آئے۔ سامنے گلے رانا فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ گلے رانا کی طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ چھت کو گھورتی رہی۔ 2 دن ہسپتال رہ کر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ گلے رانا کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے سلطان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے ہشم خان سے طے کر دیں گے۔ اس کی بہن رقیہ بیگم نے پہلے بھی ہشم کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن تب تک وہ رشتہ پکا کر چکے تھے۔ اب ان کی بہن نے دوبارہ رشتہ مانگا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئی، مگر گلے رانا کا دل اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے والد کو روتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے کچھ وقت چاہیے تاکہ وہ اپنے دکھ سے سنبھل سکے اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، لیکن اس بار خان کا رویہ سخت اور اٹل تھا۔ انہوں نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر اس نے مزید کوئی ضد یا الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ خود زہر کھا لیں گے۔ یہ سن کر گلے رانا کے لب سل گئے اور وہ چپ ہو گئی۔ آج وہ ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ لال رنگ کے بھاری جوڑے میں فل برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ ایک اپسرا کی طرح حسین لگ رہی تھی۔
مگر چہرے پر چھایا گھونگھٹ اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو چھپا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ اسی لمحے سلطان صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، گل رانا بنت سلطان خان، آپ کا نکاح ہاشم خان بن یوسف خان کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے وہ گمسم بیٹھی رہی، الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ پھر ہمت جمع کر کے آہستہ مگر واضح الفاظ میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ اسی طرح جب ہاشم خان سے پوچھا گیا، اس نے مسکراتے ہوئے پراعتماد لہجے میں قبول ہے کہا، اور ساتھ ہی کمرے میں مبارک سلامت کی آوازیں گونج اٹھی۔ رخصتی کے بعد چند رسمی رسومات ادا کی گئی اور پھر گل رانا کو اس کے نئے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ نہایت نفاست اور دلکشی سے آراستہ تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف باریک سفید نیٹ کے پردے لگائے گئے تھے۔ بیڈ پر سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج سے تیار کی گئی نفیس بیڈ شیٹ بچھی تھی، جس کے وسط میں تازہ گلاب کی سرخ پتیوں سے نہایت محبت سے دل کی شکل بنائی گئی تھی۔ کمرے کے ہر گوشے میں خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی مدھم روشنی اور مہک نے فضا کو خوابناک اور پرکشش بنا رکھا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چھوٹا سا جھومر لٹکا ہوا تھا۔ اتنی محبت اور پیار سے کی گئی سجاوٹ بھی گل رانا کے دل پر اثر انداز نہ ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی، اور وہ ایک ایسی جذبات سے آری لڑکی تھی جس کے جذبات کب کے مر چکے تھے۔ بس وہ خالی اور مردہ دل لیے ہاشم خان کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ہاشم خان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرہ خوبصورت روشنی اور پھولوں سے اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ آج اس کی زندگی کی ساری خوشیاں مکمل ہو چکی تھی۔ گل رانا کا ساتھ وہ ساتھ تھا جس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ خوبصورتی سے لہنگا سجا کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی گل رانا اسے دنیا جہاں کی خوبصورتی سمیٹے ہوئے اپنی منتظر محسوس ہوئی۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور گل رانا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے گل رانا یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں۔ وہ گمسم سی بستر پر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آ رہی تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر پہلی رات کی فسوں خیز لمحات کو سوچ کر آتی ہے۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گل رانا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاشم کے چھونے پر بھی وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہی تھی، بس وہ بے جان گڑیا کی مان بیٹھی تھی۔ کوئی رد عمل نہ پا کر ہاشم مسکراتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا اور اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ گل رانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ قرب اور اذیت سے آنکھیں بند کر گئی۔ گل رانا، میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر درد، ہر تکلیف پر میں مرہم رکھوں گا، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا تمہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، یہ تمہارے شوہر کا وعدہ ہے۔ وہ خوبصورت سی گولڈ کی رنگ پہناتے مسکرا کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا گیا۔ وہ کتنے پل اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب آتا، گل رانا بہانہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم خان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی رہے اور وہ اس کے حسین سراپے کو سراہتا رہے، لیکن اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چینج کر کے واپس آئی تو ہاشم بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گل رانا نے خود کو کمفرٹر سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ہاشم خان کو حیرت کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، اور وہ اس رات کی خوبصورتی میں بھنگ ڈالتے ہوئے اسے خراب کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے گل رانا کی طرف بڑھا اور کھینچ کر کمر اتار دیا۔ کیا ہوا گل رانا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت نیند آئی ہے ہاشم، میں تھک چکی ہوں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ لیٹتی، ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ جی نہیں محترمہ، آج آپ میری اجازت کے بغیر نہیں سوئیں گی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، گل رانا نے دونوں ہاتھ ہاشم کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے زوردار طریقے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک امداد کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے وہ کھلا کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح غصہ نظر آنے لگا۔ یہ کیا پاگل پن ہے گل رانا؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حق ہے تمہیں چھونے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، اور تم اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ کم از کم آج کی اس خوبصورت رات کو برباد مت کرو، مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دو۔
हशम संजीदा लहजे में कहते उसके करीब होने लगा, जबकि गुलेराना एकदम ही गुस्से से उसे देखने लगी। मैंने कहा मैं सोना चाहती हूँ, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? और मुझे हाथ मत लगाना हशम, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। उसको अभी भी महसूस हो रहा था जैसे गुलेराना उससे मजाक कर रही है। अगर ये मजाक था तो काफ़ी बुरा मजाक था। इससे पहले कि वो गुलेराना की तरफ बढ़ता, उससे सवाल करता, गुलेराना ने मेज़ पर पड़ा गिलास उठा लिया। मैं मजाक नहीं कर रही हशम, अगर तुम मेरे करीब आए ना या मुझे तुमने तंग करने की कोशिश की तो इसके अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। गुलेराना का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वो गुलेराना को देखकर डर गया। इसे दूर रखो, इसे खुद से दूर करो गुलेराना, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे करीब, प्लीज इसे दूर रखो खुद से। हशम नर्म लहजे में बोलता तेजी से गुलेराना की जानिब बढ़ा और उसके हाथ से वो गिलास लेकर दूर फेंक दिया। ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन प्लीज इस तरह का पागलपन मत करो। वो जो उसकी ये हरकत देखकर काफी खौफजदा हो चुका था। उसे गुलेराना जैसी पढ़ी लिखी लड़की से दोबारा ऐसी हरकत की उम्मीद ना थी। ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे को जानते ना थे, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में सब जानता था कि किस तरह उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इस बात को 8 महीने हो चुके थे। वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गई थी और फिर वो दोबारा इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी। गुलेराना ने अपना हाथ हशम खान की गिरफ्त से निकाल लिया और सोने के लिए लेट गई। हशम कुछ देर उसे देखता रहा और जब उसे महसूस हुआ कि वो सो चुकी है, वो उस पर कंबल दुरुस्त करता खामोशी से सिगरेट्स उठाकर टेरेस पर आ गया। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे उसने इस रात के हवाले से। गुलेराना का साथ उसे मिला भी तो कैसे? न जाने वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ाते हुए वो मुसलसल इसी बात को सोच रहा था। उस वक्त उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और सर्दी के बावजूद उसे सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आखिर गुलेराना ऐसे कैसे कर सकती है? क्या वो ये शादी नहीं करना चाहती थी या अभी भी दानिश से मोहब्बत करती है जो गुलेराना उसके करीब भी नहीं आना चाहती? अजियतनाक सोचों ने उसे इर्द गिर्द से घेर लिया। वो ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद उसके जहन की स्क्रीन पर यही सोच ही मंडला रही थी। हो सकता है कि किसी किस्म का स्ट्रेस हो, हर सुबह तक नॉर्मल हो जाए और मुझे अभी से गुलेराना के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। वो मुकम्मल तौर पर नींद की वादी में उतर चुकी थी। लाइट बंद करते हशम खान भी बेड पर लेट गया और थोड़ी देर के बाद वो भी नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो गुलेराना पहले ही कमरे से बाहर चली गई थी। उसे ये देखकर गुस्सा आया कि उसे हशम के लिए रुकना चाहिए था, उसका इंतज़ार करना चाहिए था। आखिर उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचेंगी? उसे अब हकीकत में गुलेराना पर गुस्सा आया। तैयार होने के बाद वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था। वैसे तो उसने सोच लिया था कि वो हनीमून प्लान करेंगे, घूमे फिरेंगे और वो उसे बताएगा कि वो उसे कितना चाहता है, लेकिन अब वो गुलेराना को तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसीलिए आज उसका ऑफिस जाने का इरादा था। गुलेराना की सुबह आंख खुली तो हशम खान गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए उसने हशम के मासूम चेहरे को देखा जो सुकून से सो रहा था। उसकी आंखों के गोशे नम होने लगे। वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी कि वो हशम के साथ ये सब कुछ करेगी, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहा था उसे वो दानिश की याद दिला रहा था। उसने भी तो ऐसे ही वादे किए थे कि वो उसके बगैर मर जाएगा और जी नहीं सकेगा। उसके झूठे वादे याद करते कब वो उसे तकलीफ पहुंचा गई वो समझ न सकी। अभी भी वो हशम खान के जागने से पहले कमरे से बाहर चली गई और वो एक बार फिर हशम खान की नाराज नज़रों और सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। उसकी फूफी सास किचन में नाश्ता बना रही थी और जैसे उसे देखते ही खिल उठी। वो भी उदास सा मुस्कुराती उस किचन में बर्तन धोने में मदद करने लगी, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत से गुलेराना के हाथ से बर्तन एक साइड पर रख दी, ये कहकर उसे कमरे में भेज दिया कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है और अभी उसके काम करने के दिन नहीं है, आराम करने के दिन है। और वो कमरे में आई तो हशम फ्रेश सा वॉशरूम से निकला था और उसे बेड पर बैठे तैयार देखकर वो मुस्कुराते हुए आया और उसके साथ बेड पर बैठ गया। गुलेराना खामोशी से बैठी रही। खूबसूरत ज़िंदगी की पहली शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। उसके करीब होता, जज्बात के रूह में बहकने लगा और वो उसके सिर पर मोहब्बत से बोसा देता उसके होंठों पर झुकने लगा तो गुलेराना एक बार फिर उसे दूर धकेल गई। तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ नहीं आती कि मेरे करीब मत आओ,
لیکن بار بار تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم پر غصہ کروں، تمہیں ذلیل کروں۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں حشم خان، مجھ سے دور رہو ورنہ خود کو ختم کر لوں گی میں۔ تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، ایسے وعدے کرتے ہو جیسے تم لوگ نبھا نہیں سکتے۔ تم مرد ذات اس قابل نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جا سکے۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی اور وہ سکتے میں کھڑا اسے سن رہا تھا۔ وہ غصے کو کنٹرول کرتا اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک بار پھر چیخی۔ غصے سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، دور رہو، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا اس کے کانپتے وجود کو سینے سے لگا گیا اور وہ وہیں دھاڑے مار مار کر رو دی۔ ریلیکس رہو گلے رانا، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تمہیں اور کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہوتی حشم خان کے بازوؤں میں گر گئی۔ وہ اسے جلدی سے بیڈ پر لٹاتا کچن میں آیا جہاں اس کی ماں رقیہ بیگم کام کر رہی تھی۔ انہیں ساری صورتحال بتاتا وہ ان کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ تم جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حشم جلدی کرو بیٹا۔ وہ باہر چلا گیا جبکہ رقیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ سامنے حشم خان لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ پانی؟ وہ لبوں پر خشک زبان پھیرتی بولی تو حشم خان چھوڑتا اس کے قریب آیا اور جگ سے پانی بھر کر دیا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں گلاس خالی کر گئی اور لیٹ گئی۔ حشم کچن میں کھانا گرم کر کے آیا اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی۔ گلے رانا کھانا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو وہ دودھ کا گلاس اور دوائی لیے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے دودھ کے ساتھ دوائی لینے لگی اور لیٹ گئی تو حشم اس پر کمبل درست کرتا واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ ان کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، جس میں وہ زیادہ تر کمرے میں بیٹھی خلاؤں میں دیکھتی رہتی یا گارڈن میں کرسی پر بیٹھی سوچوں میں گم نظر آتی۔ اس کی پھوپھوس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی اور انہیں نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنے کی ہدایت کرتی۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی اور ان کے نورانی چہرے کو تکتی رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ حشم خان کے قریب آنے پر جس طرح گلے رانا کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ محتاط رہنے لگا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی اس کے قریب نہیں جائے گا اور وہ اسے پیار سے اپنی طرف راغب کرے گا۔ وہ اسے باہر گھمانے لے جاتا، کبھی وہ لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے، کبھی وہ اس کے ساتھ آئس کریم کھانے چلا جاتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ بات کرتے وقت وہ نارمل رہتی لیکن حشم کے قریب ہونے پر وہ ہائپر ہو جاتی تھی۔ وہ آفس سے گھر آیا تو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اسے تکتا رہا، پھر فریش ہو کر باہر نکل آیا اور وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ گلے رانا، وہ اس کی آواز پر سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا تم نے؟ حشم نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں دوا لینی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھوکے پیٹ مت لینا۔ وہ اس کے ہاتھ سے جائے نماز لیتا ایک سائڈ رکھ گیا۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا، کچن میں کھانا گرم کرتا، کمرے میں آیا تھا تو وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ گلے رانا کھانا کھاؤ، یہاں آ کر۔ کنگھی رکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اسے کھلانے لگا اور وہ خاموشی سے منہ کھولتی اور کھا لیتی۔ کھانے کے بعد وہ اسے دوائی کھلاتا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ نہانے چلی گئی۔ وہ نہا کر آئی تو حشم نے نظریں چرا لی۔ وہ بلیک نائٹی میں موجود تھی۔ حشم کا دل بے اختیار دھڑکا۔ بلیک سلک کی نائٹی اس کے جسم کے خد و خال کو واضح کر رہی تھی۔ اس کی قربت کے لیے وہ مچلنے لگا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بھی سب کچھ سمیٹتا اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو حشم نے بہت محبت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے گل، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ جذبات کی روح میں بہکتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ وہ پوری جی جان سے کانپتی وہ ایک بار پھر غصے سے اسے دور دھکیل گئی۔ مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں تم کیوں مجھے دور دھکیل دیتی ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف کو میں سمیٹ لوں گا، میں ان پر اپنی محبت سے مرہم رکھوں گا۔ کب تک اس طرح چلے گا؟ میں تمہارے قریب آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں اور سکون چاہتا ہوں تم سے،
لیکن تم ہر دن مجھے خود سے دور دھکیل دیتی ہو، مجھے اذیت دے رہی ہو اور خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو۔ گلے رانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا گلے رانا، تم نے ایک بزدل شخص سے محبت کی تھی جو تمہیں موت کی طرف دھکیل گیا اور خود تمہیں بھول کر اپنے لیے خوشیوں سے بھری زندگی کا راستہ چنا اور تمہارے لیے صرف تکلیفیں چھوڑ گیا۔ بس کرو خود کو تکلیف پہنچانا، اور بس کرو، میں اور نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس طرح تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جس طرح تم راتوں کو اٹھ کر سجدے میں گر کر روتی ہو۔ میرا دل دکھتا ہے۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ایک دن بھی تم نے مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا تم آج بھی دانش کو چاہتی ہو؟ اس شخص کو جس نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، اور اگر کی بھی تھی تو وہ اسے نبھا نہیں سکا۔ ہاشم کی باتیں سنتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں نفرت کرتی ہوں اس شخص سے، لعنت بھیجتی ہوں میں اس پر، اور اس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ خود کو بھی رسوا کر دیا، اور وہ خود نکاح کر کے خوش و خرم زندگی گزارا ہے۔ کتنی بے وقوف تھی میں جو اس شخص کی باتوں میں آ کر خود کو ختم کرنے چلی تھی، خود کو ہی بھول گئی۔ ہاشم، یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ اور جان سے عزیز بھائی کا دل دکھایا ہے، اللہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بھی گنہگار ہوں، اور ہاشم میں تمہارے لائق نہیں ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر روتے ہوئے بولی تو ہاشم نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ گلے رانا، چھوڑنے کی بات کبھی مت کرنا، اور یہ بھی کبھی مت کہنا کہ تم میرے لائق نہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف تمہیں چاہا ہے، اور تم سے میں آج سے نہیں تب سے محبت کرتا ہوں جب تم صرف 14 سال کی تھی۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا اس پر جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ وہ رونا بھول کر اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا اس کے ہر زخم پر اپنی محبت سے مرہم رکھ رہا تھا، اور وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ آج پورے 1 سال 2 مہینے کے بعد وہ گہری نیند سوئی تھی، ورنہ وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر خود کو کوستی رہتی اور روتی رہتی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا وہ سرخ انار ہو جاتی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے جہانگیر لالا کا نکاح تھا، جس کے لیے وہ کتنی دیر سے اپنے پھپھو کو منا رہی تھی، لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ بیٹا، ہاشم کے ساتھ بازار چلی جانا، تھوڑی دیر بعد وہ آفس سے ویسے بھی آ جائے گا، اور تمہیں جو کپڑے لینے ہیں لے آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رقیہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی بولی۔ پھپھو، مجھے شرم آتی ہے، وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رقیہ بیگم مسکرائی۔ بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، اور اس سے کیسی شرم؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جو وہ کہے اس کی بات مانا کرو۔ کل بھی وہ تمہیں ہی کمرے میں بلانے آیا تھا، لیکن تم تو میرے ساتھ آ کر سو گئی۔ اب جاؤ، سونے دو مجھے۔ وہ دوائی کھاتی سو گئی، اور وہ منہ بناتی مسکراتی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ دل سے خوشی ہوئی تھی، زندگی جیسے ان 2 دنوں میں ہی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور وہ مسکراتا وہ اس کے پاس آیا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں کھڑی تھی، ایک دم پلٹنے سے وہ اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے گیا۔ ہاشم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی بات انسنی کرتا اسے بیڈ پر سلاتا اس کے قریب ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں سے مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ ایک ہی رات میں تم تھک گئی مجھ سے۔ کل رات بھی تم امی کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ پتہ ہے کہ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ امی کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، لیکن پھر خود پر کنٹرول کر گیا۔ آج کے بعد اگر تم وہاں سوئی یا مجھ سے دور ہونے کے بہانے ڈھونڈے تو یقین کرو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ اب مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے دن وہ اسے مال لے کر گیا، جہاں اس کی نظر ایک خوبصورت بچے پر پڑی تو وہ مسکرا اٹھا۔ گلے رانا، تمہیں بچے پسند ہیں؟ وہ اسے بڑے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، اور گلے رانا کے گلے میں گلٹی بن کر ابھری۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں پسند، بہت شور کرتے ہیں، بچے سنبھالنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ منہ بناتی بولی تو ہاشم نے زوردار کہا لگایا، لیکن مجھے تو بچے بہت پسند ہیں، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے 9-10 بچے ہونے چاہیے۔ ہاشم نے اپنے لب بھینچ کر اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ جی نہیں، بس 1-2 ہی کافی ہیں، اتنے سارے بچوں کا کیا کریں گے ہم؟ میں تو بس 2 بچے پیدا کروں گی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بس اس سے زیادہ مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ منہ بناتی سر جھکا گئی، جبکہ اتنی بے باکی سے بولنے پر ہاشم نے کہا لگایا،
تو وہ روحان سی ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی شاپنگ آپ کے ساتھ، آپ بہت بے شرم ہے اور میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہوتی وہ اس کے قریب ہوا۔ میری جان، میری گلے رانا، ناراض مت ہو، مذاق کر رہا تھا۔ آؤ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ وہ شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھتا، لاک لگاتا واپس گلے رانا کا ہاتھ پکڑ کر اندر آیا اور آئس کریم کھا کر وہ دونوں واپس گھر آ گئے تو سامنے سلطان خان اور جہانگیر خان بیٹھے تھے۔ بابا، وہ ان کے سینے سے لگی رو دی۔ میرا بچہ۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے اسے اپنے ساتھ بٹھا گئے۔ اپنے لالا سے نہیں ملو گی گلے رانا؟ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی شاپنگ اپنے لالا کو دکھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی کیونکہ جس حالت میں انہوں نے گلے رانا کی شادی کی تھی یہ تو اس سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ بھری بھری جسامت، چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوشی، خوبصورت سے سوٹ اور میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں لیتا اپنی بہن کے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعائیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بہن اتنی مشکلوں سے واپس زندگی کی طرف آئی تھی۔ سلطان خان نے ممنون نظروں سے ہشم اور رقیہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ گلے رانا بیٹا، تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن بابا، ابھی تو میں نے صرف ڈریس اور سینڈلز لیے ہیں، ابھی میری بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، کل ہشم کے ساتھ آ جاؤں گی بابا۔ ویسے بھی 4 دن بعد نکاح ہے تو میں اپنی ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے ہی آؤں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ تو سلطان خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی جسے انہوں نے سب کی نظروں سے بچا کر صاف کیا تھا۔ انہیں ان کے پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی گلے رانا واپس مل گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی تم؟ وہ اس کا ہاتھ چومتا ہوا بولا۔ کیوں آپ نہیں چل رہے میرے ساتھ؟ وہ مسکرائی۔ یار جا رہا ہوں، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور میں تمہارا کمرے میں انتظار کرتا رہوں۔ وہ شرارت سے اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور شرارت کرتا اسے زور کی ابکائی آئی اور وہ واش روم میں بھاگی۔ کافی دیر سے وہ واش روم کے باہر گلے رانا کا انتظار کر رہا تھا جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس واش بیسن پر جھکی کیے جا رہی تھی اور وہ واش روم سے باہر نکلی تو نڈھال سی لگ رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر بٹھا گیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت اتنی خراب تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ وہ بس خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، وہ اسے اٹھاتا ہوا بولا۔ نہیں ہشم، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں چل سکوں۔ وہ اسے اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا تو رقیہ بیگم پریشانی سے ان کی طرف آئی۔ کیا ہوا بیٹا، اسے اٹھا کر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بولی۔ امی 3 گھنٹے سے الٹیاں کر رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی لیکن پھر بھی تسلی کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ چلتی۔ چیک اپ کے بعد جو خوشخبری انہیں ملی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ ہشم اس کا اب پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور ان 9 مہینے میں اس کی پھوپھو نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ 9 مہینے کے بعد اس نے صحت مند 2 بیٹوں کو پیدا کیا۔ خاندان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سجدے میں گری اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے نہ صرف اسے اولاد سے نوازا بلکہ ایک ایسا ہمسفر اس کے نصیب میں لکھ دیا جس نے نہ صرف اس کو خود سے محبت کرنا سکھایا بلکہ زندگی جینا سکھا دیا تھا۔